मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि जब तक किसी चीज में कंपटीशन नहीं होता आदमी में जोश पैदा नहीं होता। देखो ये जो आज दौलत के पीछे भाग रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। जरूरत तो इतनी नहीं है जितना कमाने की फिक्र की जा रही है। क्या पहन लेगा, क्या कौन सी गाड़ी में सफर कर लेगा। हमारे सियासतदानों के पास जितनी दौलत है, तो मुझे बताओ क्या खाते वो हमसे अच्छा है क्या? यही खा रहे हैं, यही पहन रहे हैं, ज्यादा कौन सी गाड़ी में घूम लेंगे तो कितनी लग्जरी होगी वो। लेकिन फिर भी हवस क्यों होती है मुकाबले में। हमारे एक दोस्त ने एक वाकया सुनाया। एक ईसाई आदमी था, कराची का बहुत बड़ा ताजिर। क्योंकि ईसाई था, जाहिर अब मजहब तो खत्म ही हो गया है, एथियस्ट ही बन चुके हैं तकरीबन। तो उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टरों ने कह दिया अब इनका इन्ना लिल्लाह होने वाला है। तो मौत से चंद दिन पहले उसने अपने दोस्तों को बुलाया। यह है कंपटीशन को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। उसने अपने दोस्तों से कहा कि यार ये पैसा है, डिफेंस में मेरे लिए 1000 गज का एक लग्जरी सा बंगला खरीदो। बे क्या हो गया भाई, तू अब मरने लगा है, थोड़े दिन में तेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, डिफेंस में तू लग्जरी सा एक बंगला खरीदना चाह रहा है, क्यों भाई? तो उसने कहा कि मेरे जो दोस्त थे ना गरीब, जिनकी 2 टकों की वैल्यू नहीं थी, आज उन्होंने बड़े बड़े घर बना लिए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जब मरूं तो मेरा जनाजा किसी बड़े घर से उठे, ताकि ये जो 2 टके के लोग हैं जो आज इतने बड़े बड़े घर बना के बैठे हुए हैं, ये मुझ पे फख्र ना कर सकें। समझते हैं बात को? अब बताओ, मरते हुए आदमी को 1000 गज के बंगले की जरूरत है? नहीं है तो बोलो नहीं है, थोड़ा मुंह हिला दो, तो रमजान भी खत्म हो गया। नहीं है ना? लेकिन क्या है कंपटीशन कि यार 2-2 टके के आदमी जो मेरे सामने साइकिल चलाया करते थे, आज वो 500-500 गज के बंगले में रह रहे हैं। तो कुछ मेरी भी तो कोई औकात है ना। मैं इधर मरूंगा? मैंने तो बनाया नहीं अब तक घर, बिजनेस में लगाता रहा हूं, फौरी तौर पर मेरे लिए 1000 गज का बंगला तामीर किया जाए। ये फालतू काम किस में हो रहा है? सिर्फ कंपटीशन। ये इंसान की नेचर है, ये इंसान की फितरत। देखो बच्चों को आप किसी बच्चे को बोलो भागो, वो नहीं भागेगा। लेकिन 2 बच्चों को रेस लगवाओ, वो ऐसा भागेगा ना, हो सकता है कलाबाजी खा के गिर जाए, वो दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में भागेगा। पूरी दुनिया इसी कंपटीशन पे ही चल रही है, तकाबुल पे ही चल रही है। तभी कुरान ने ये नहीं कहा कि जन्नत की तरफ दौड़ो, कुरान ने कहा एक दूसरे से दौड़ में मुकाबला करो। अब होता क्या है, दुनिया में दौड़ के बहुत सारे मैदान हैं, आपने दौड़ना, ये तो नेचर है। जब तक आप किसी से मुकाबले में नहीं दौड़ोगे तो आपकी दुम में आग नहीं लगेगी। दुम में आग वाले तो पुराना हो गया, कुछ नए लोग भी आ जाते हैं ना, तो उनके लिए जल्दी जल्दी सुना। अब जो मैं बार बार जो चीजें सुनाता हूं, मैं फॉरवर्ड करके सुनाता हूं, सिवाय शादियों के, वो मैं उसी स्टाइल से तजवीद के साथ, ठीक है ना। ये जो बात चीजें हैं ना, मैं बहुत जल्दी स्पीड से सुना देता हूं। तो ये इश्काल हो सकता था ना कि वो तो पूरे तवज्जो के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, तो मैं एतराफ कर रहा हूं तवज्जो के साथ में, तो आने देना, इतना तो इस पे क्लिप नहीं बन सकता इतनी सी बात पे, ठीक है ना। तो दौड़ के ना मुख्तलिफ मैदान है। अब देखो ये जो बंदा मौत के वक्त, इसने कहा 1000 गज का बंगला, इसने सारी जिंदगी पैसा कमाने के अलावा कोई काम नहीं किया, तो इसने दौड़ का मैदान किसको बना लिया? इसने दौड़ का मैदान दौलत को बना लिया। ये कभी भी दौड़ का मैदान किसी रिसर्च या तहकीक को नहीं बनाएगा, क्योंकि ये इसकी फील्ड ही नहीं है। इसको इस पे हसरत नहीं होगी कि फला मेरा 2 टके का आदमी इतना बड़ा डॉक्टर क्यों बन गया,
بن گیا تو بن گیا بھائی, ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, ہم نے اس چیز کو دوڑ کا میدان بنایا ہی نہیں. اس کو مجھ پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا مولوی نے اتنی شادیاں کیوں کر لی, کیا خیال ہے, کیونکہ اس کا یہ دوڑ کا میدان, وہ کہا بھائی جتنی مرضی کر, ہمارے یہاں تو ایک کا سسٹم چل رہا ہے. مثال تو دی جا سکتی ہے نا. اس سے پتہ ہوتا کیا, میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی آتے ہیں ایک دم آپ کھلکھلا جاتے ہیں, جیسے کسی نے نیمبو چٹا دیا ہو, سستی دور ہو جاتی ہے آپ لوگوں. دوڑ کے لیے بہت سارے میدان. باڈی بلڈر جو دوڑ کا میدان بناتے ہیں وہ کس کو, فزیکل فٹنس کو, مسلز کو, وہ دکھا رہے ہوتے ہیں میرا اتنا بڑا اسپیڈ بریکر ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے تو پورا K2 کا پہاڑ پالا ہوا ہے یہاں پہ, وہ کہہ رہے دیکھو یہ ماؤنٹ ایوریسٹ, اس پہ کوئی چڑھ کے نہیں دکھا سکتا. ان کے مقابلے کس میں ہو رہے ہیں, یہ جو دوڑنے کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ دوڑنے کا مقابلے میں کہ کون پہلے اس لائن کو کراس کرے گا, کوئی کار ریسنگ کے مقابلے میں, کوئی کرکٹ کے مقابلے میں, یہ اتنا بڑا پلیئر لوگ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں نا, یار وہ اچھا بیٹسمین ہے یا اس سے زیادہ اچھا بیٹسمین تو وہ ہے. اب بیٹسمین کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی سائنسدان خلا میں پہنچائے یا چاند پہ پہنچائے, وہ کہہ رہے یہ میری فیلڈ ہے ہی نہیں. اس کو نہ اس سے جیلسی ہوگی, نہ حسد ہوگا, نہ رشک آئے گا اس کے اوپر کہ ہائے کتنا عظیم سائنسدان. وہ کہے گا وہ یار وہ کتنا عظیم بیٹسمین نے آخری بال پہ چھکا مار دیا اور ہم پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے. تو ہر آدمی کا ایک میدان ہوتا ہے, اس میں وہ مقابلہ کرتا ہے, اس کے علاوہ میدان کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اور وہ میدان ہر آدمی خود سیلیکٹ کرتا ہے اپنی, جب زندگی کا کہ کیریئر کا آغاز کرتا ہے نا, اس میں کس میدان میں دوڑنا ہے, یہ سلیکشن انسان کی خود سے ہوتی ہے. آپ نے میٹرک کرنے کے بعد اگر آپ ایف ایس سی کیا اور ایف ایس سی کے بعد آپ کا ارادہ ہے میڈیکل کالج میں جانے کا, تو آپ دوڑ کا میدان خود سیلیکٹ کر رہے ہو کہ میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں دوسرے ڈاکٹروں سے آگے نکلنا ہے. یہ خود سیلیکٹ کر رہے ہو نا آپ. آپ اگر اکاؤنٹس کی فیلڈ میں جا رہے ہو تو اب آپ کو ڈاکٹروں کے آگے بڑھنے سے کوئی تکلیف بولو نہیں ہوگی. اللہ ہمیں بتا رہے کہ ان میدانوں میں سے کوئی میدان بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دوڑ کا میدان بنایا جائے, مقابلے کا میدان بنایا جائے, کیونکہ ان مقابلوں میں آپ جیتنے کے بعد بھی ناکام اور ناکام ہونے کے بعد تو ویسے ہی ناکام. آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے تو مرو گے تو ختم نا, اور کوئی اچھا نہیں بنا تو مر کے کیا ہو گیا, وہ بھی ختم. تو مٹی ہو کے کیا ہو گئے, ختم. تو اصل میدان آپ نے کس کو بنانا ہے, قرآن کہہ رہا ہے آخرت کو. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ میڈیکل سائنس کا میدان تو ہمیں نظر آتا ہے, یہ والا میدان ہے بھائی, ہم نے ڈاکٹر بننا ہے فلاں سے بھی آگے نکل جانا ہے, ہم نے حکیم بننا ہے تو فلاں سے بھی کو بھی کراس کر دینا ہے, ہم نے باڈی بلڈر بننا ہے تو وہ ایک ہے جو جس کے اسپیڈ بریکر بہت بڑے بڑے بن چکے ہیں تو ہم K2 کی پہاڑیاں بنا لیں گے. تو یہاں تو میدان سمجھ میں آتا ہے نا, کیا ہو گیا. تو آخرت کا میدان کون سا میدان ہے بھائی, اگر ہے تو اللہ ہمیں بتا دے تو ہم چاہو اس میں آگے جائیں گے. تو اللہ نے بتایا کہ وہ میدان کوئی سیلیکٹڈ میدان نہیں ہے, انہی میدانوں میں سے کسی بھی میدان کو سیلیکٹ کرو اور نیت کیا کر لو, آخرت کی. تو وہ کون سا میدان بن جائے گا, بولتے کیوں نہیں, آخرت بن جائے. اتنی سی بات ہے جو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ پبلک کی سمجھ میں آ نہیں رہی. اتنی سی بات کتنا آسان کر دیا بھائی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہار بھی گئے تو اللہ کی نظر میں جیت گئے, سمجھتے ہو نا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کبھی غلط چیز کو ہدف نہیں بناؤ. مثال کے طور فلم انڈسٹری میں آپ اللہ کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو گے کہ یار وہ اتنا بڑا ہیرو بن گیا تو میں جنت کے حصول کے لیے اس سے بھی بڑا ہیرو بن کے دکھاؤں گا. تو بھائی ہیرو بننے سے اللہ خوش, ڈاکٹر بننے سے تو ہو جائے گا کہ تو لوگوں کی زندگیاں بچائے گا, ہیرو بننے سے اللہ خوش نہیں ہو. ہم جب بچے تھے ٹی وی دیکھتے تھے نا تو بڑے بڑے فلم اسٹار آ کے بتا رہے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. ہم لوگ اب تبلیغ والوں سے کچھ اور سنتے تھے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے, فلموں میں جانا حرام ہے. ہم کہتے تھے یار یہ عجیب قسم کا آدمی, ایک تو گناہ بھی کر رہا ہے, ہمیں بھی گناہ گار کر رہا ہے. ہم تو توبہ استغفار کر کے ڈرامہ دیکھ رہے ہو. ڈرامے بھی اس زمانے کے ایسے دوپٹے لیے ہوئے,
اور اتنی اچھی اچھی باتیں, آدمی مسلمان ہو جائے, کلمہ پڑھ لے, اور اس وقت علماء کہتے تھے وہ حرام ہے. حیرت, یعنی کتنا زمانہ چینج ہو گیا ہے نا. تو ہمارے ایک دوست نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا 83 کا, وہ دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ممبر پہ کوئی بیان کر رہا ہے. ماں بیٹی کو سکھا رہی ہے شوہر کا احترام. عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ ماں بچی کو کیا سکھا رہی ہے؟ شوہر کا احترام. ساس سے کیسے بات کی جاتی ہے, تمیز سکھا رہی ہے اس کو. تو یہ چیزیں اب مارکیٹ میں کیا چل رہی ہیں, شارٹ. تو وہ اس زمانے میں تھے, اس کو ہم سبھی کہتے تھے حرام ہے. اگر وہ زمانہ, وہ لوگ یہاں آج کا دور دیکھ لیں تو اس کو شاید کہیں کہ بھئی یہ تو فرض ہیں اس کے مقابلے میں. تو ہم اس وقت یہ دیکھتے تھے, کوئی فلم ایکٹر ہے نا, وہ بتا رہا ہوتا تھا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچایا. ہم کہہ رہے تھے اللہ کا فضل کہاں سے ہو گیا بھائی تیرے اوپر؟ بھائی یہ تو اللہ کا قہر لگتا ہے, یہ عذاب لگتا ہے. کیونکہ پاکستان میں نا, میری تو اب ملاقات اداکاروں سے بھی ہوتی ہے, گلوکاروں سے بھی ہوتی ہے, تو کچھ ملاقاتیں کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں گلوکار, فنکار, اداکاروں کو زیادہ, سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کو زیادہ کوئی یہاں پروٹوکول ملتا نہیں ہے. یہ خوشی کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سو کو یہ فیلڈ پھر بالآخر چھوڑنی پڑتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہاں روشن مستقبل رکھا نہیں ہے. اور یاد رکھو اس کی ایک پازیٹو وجہ بھی ہے کہ مسلمان برائی میں اتنا آگے جا نہیں سکتا, لمٹ ہوتی ہے اس کی, وہ نہیں جا سکتا. اس کے لیے بہت کچھ الٹا سیدھا کرنا پڑتا ہے, وہ نہیں کر پاتا. کچھ کر بھی لیتے ہیں. تو جب آپ آخرت کو میدان بناؤ گے تو آپ سب سے پہلے ایسے راستے کو کبھی سیلیکٹ کرو گے ہی نہیں جس سے آخرت کا فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں ایک حدیث کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی درخت لگا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی عمر تمہاری عمر سے لمبی ہو سکتی ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تم پلان کر رہے ہو 5 سال کا, درخت تو 5 سال بعد پھل دے گا نا, اور تمہیں تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج سو صبح نہ اٹھو تو اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی, اتنی لمبی لمبی امیدیں. اس حدیث سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ گویا ہمیں زمین کو آباد نہیں کرنا چاہیے. یہی میسج مل رہا ہے نا بھائی. کل کا کی خبر نہیں ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے 5-5 سال کی. میسج تو یہی مل رہا ہے. درخت نہیں لگانا چاہیے. اب کوئی درخت لگا رہا ہو, آپ جا کے یہ حدیث ریفرنس کے ساتھ پیش کر دیں اس کو, چیپٹر نمبر بخاری حدیث نمبر 3 فلاں, حدیث نمبر 32, ایسا ہے نہیں نمبر کہیں آپ دیکھیں, ایک میں فرضی بتا رہا ہوں. کتاب کے ریفرنس کے ساتھ وہ بندہ درخت لگا رہا ہے. جو آج کل ہو رہا ہے نا وہ یہی ہو رہا ہے, جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. درخت لگا رہا ہے, آپ نے بولا کہ حدیث میں آتا ہے درخت مت لگاؤ. کون سی حدیث ریفرنس؟ دیکھو صحابی لگا رہے تھے, نبی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. وہ کہے گا بھائی میں علماء سے پوچھتا ہوں. یہی تو مسئلہ ہے تم لوگوں کا, مولویوں کے پاس جا. میں حدیث دکھا رہا ہوں, تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ مولویوں کے. امام ابو حنیفہ سے پوچھو گے اس کا مطلب کیا ہے. یہی تو شخصیت پر ریفرنس پیش کر رہا ہوں میں. کیا پیش کر رہا ہوں؟ یہ پٹی بھی چلا دی ہے میں نے. اچھا اسی حدیث کا جواب نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا, وہ پٹی اڑا دی ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہ پٹی کیا کی ہوئی ہوگی؟ اڑا دی ہوگی. تو ادھورا علم خطرہ ایمان. آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, جن کے لوگ ریفرنسز سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, ان میں اکثر, سب نہیں, ان میں اکثر ادھوری بات کرتے ہیں, پوری بات نہیں کرتے. آدھی بات جو ان کے مسلک کو پروموٹ کر رہی ہوگی, اور نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم مسلک پرست نہیں ہیں, ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا,
جب بھی میں کہتا ہوں مر گیا, مجھے وہی یاد آتا ہے نیپال کے, نہیں جو زندہ ہو کے آ گئے تھے, مر گیا. تو مر گیا, وہ سچی مچی کا مر گیا, دوبارہ زندہ نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. دیکھو دو متضاد آرڈر ہیں, ایک میں درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے, ایک میں درخت لگانے کی بہت زیادہ فضیلت, حالانکہ میدان تو ایک ہی ہے. کیا خیال ہے بھائی, میدان کیا ہے ایک, لیکن نیت سے میدان کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. وہ درخت لگا رہے ہیں اپنے لیے, تو اپنے لیے کون سوچتا ہے بھائی, نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے, ہمارے لیے وہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال کراکب استظل تحت شجرۃ, اس مسافر کی طرح ہے جو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور یہاں سے جانا ہے آگے. کیا پلاننگ, ایک پلاننگ وہ ہوتی ہے جو کس کے لیے ہوتی ہے, آخرت کے لیے. اس پلاننگ میں ناکامی نہیں ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پلاننگ کرو, اور اس کس کے لیے, آخرت کے لیے. مغفرۃ من ربکم وجنہ, اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, مقابلہ کرو, دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے.